बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक का चौथा चैप्टर और उसकी आखिरी सूरह यानी सूरत अहज़ाब एक इंतहाई मुनफरिद सूरत है। अहज़ाब का मतलब है हमला आवर ग्रुप या दुश्मन की जमात। ये पीछे जो 8 सूरतें थी वो कंटिन्यूसली मक्की सूरतें थी और ये उसमें आखिरी सूरत मदनी सूरत है। मक्की और मदनी सूरतों के हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो हम समझ सकते और जान सकते हैं, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आम तौर पर मक्की सूरतें ईमानियात के मबाहिस यानी ईमान जिसमें तौहीद आखिरत रसालत है इसके बारे में बातचीत होती है, और जो मदनी सूरतें हैं उसमें आमतौर पर मुआशरत का ज़िक्र होता है। उसमें रसालत और कुरान अंजार के हवाले से तो उसमें आखिरत भी आती है और उसमें तौहीद भी आता है, लेकिन आम तौर पर इसकी डिवीज़न अगर हम एक समझने के लिए सामने रखें तो इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं कि एक में ईमानियात और दूसरे में शरीयत और जो माशरत होता है उसके बारे में बातचीत की जाती है। इसी हवाले से ये जो सूरत है इसमें कुरान और रसालत के हवाले से ये बात कही गई है कि कुरान की हैसियत को मानना है और रसालत को मानना है। ये मदनी दौर में जब मदीना सिटी स्टेट को बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से कायम किया गया और उसके असूल ज़वाबित को तय किया गया और नबी पाक के हवाले से उनकी जो घरेलू ज़िंदगी है उनके हवाले से जो कुछ बातें ज़ुबान ज़द आम आई जिनसे कि कुछ कवानीन देने पेश नज़र थे, उनके हवाले से इसमें बातचीत है। इसमें जो कुरान और रसालत के हवाले से 3 बड़ी नुमायाँ बातें की गई हैं। वो पहली बात तो उसमें ये है कि रसूल पाक की जो हैसियत है, रसूल होने की हैसियत से रसूल पाक पे जो ज़िम्मेदारी डाली गई है उसको बताया गया कि वो अल्लाह ने रसूल पाक से कहा कि आपने इसे हर सूरत में बग़ैर किसी किस्म की इसमें कोई लिहाज करके कोई किसी किस्म की कोई किसी को एक्सेप्टेंस दिए बग़ैर आपने इसको बेकमो कास्ट पेश करना है। तो पहले तो इसमें बहैसियत रसूल यानी उनको गाइडलाइन दी गई है। दूसरी चीज़ इसमें जो है वो बाकी अंबिया और रसूलों में जो आपका इम्तियाज़ मुकाम है उसके हवाले से इसमें बात की गई है। यानी जो नबी पाक हैं वो नबियों की मोहर हैं, यानी उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, वो ख़ातिमुल अंबिया हैं। तो उनकी इस हैसियत को और जो इस हैसियत में उनका जो हक़ है उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने इसमें बयान किया है। फिर तीसरी चीज़ जो इसमें बड़ी नुमायाँ है वो ये है कि उम्मत के साथ आपके ताल्लुक़ की नौइयत क्या होनी चाहिए, यानी हमें अताअत का कौन सा लेवल है जो नबी पाक के साथ हमारा इस्टेब्लिश होना चाहिए, इसके हवाले से यानी उनके हक़ क्या हैं और उनके तकाज़े क्या हैं और उनको हमने किस तरीके से पूरा करना है। यानी इसमें इसी सूरत में वो आयत भी है जिसमें नबी पाक के ऊपर दरूद और सलाम भेजने की भी नसीहत है। फिर इसके अलावा इसमें जो नबी पाक के घराने के हवाले से अज़वाज मुतहरात का हक़ है मुसलमानों पे उम्मती होने की हैसियत से उसको भी बयान किया है। जो अज़वाज मुतहरात की हैसियत थी उस वक्त दीन फैलाने के हवाले से और नबी की ज़ौजा मोहतरमा होने के हवाले से ये जो उनका स्टेटस था उसको बयान किया है और उसके हवाले से उसके जो तकाज़े हैं उनको हमें बताया गया है कि हमने उनके साथ क्या डील करना, क्या हमारी उनके साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए। और फिर उनसे ये भी कहा गया कि उनका मकसद दावत, तालीम, तरबियत में नबी पाक का साथ देना है, तो इस लिहाज से उनके ऊपर क्या तकाज़े हैं दीन के उनको भी समझना है। तो ये सारी बातें इस हवाले से हमारे लिए भी इसमें मशअल राह हैं।
تو آخر میں جو اس صورت میں ایک اہم بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کی گئی کہ یہ ایک عظیم ذمہ داری، یعنی عہد اطاعت کا امین ہونا، یعنی ایک عظیم ذمہ داری ہے کہ ہم نے خدا سے ایک عہد کیا ہوا ہے. وہ عہد جو ہوتے ہیں وہ امانت ہوتی ہیں. اس امانت کی ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے ہمارا رویہ کیا ہونا ہے. جب ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں اور وہ عہد امانت ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم عہد کرتے ہیں تو عہد یا معاہدہ جو ہوتا ہے وہ ایک سٹیٹس والے انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اللہ نے انسان کو سٹیٹس دیا، اس کو یہ شرف دیا کہ اس کے ساتھ اللہ نے اس سے عہد لیا. تو اس عہد کا پاس کرنا انسان کے لیے امانت کا پاس کرنا ہے، اور اس کا شرف اسی میں ہے اگر وہ اس امانت کا پاس کرتا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی کی. تو یہ بہت ہی اہم اور منفرد سورہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ہم نے اس میں سے صرف ایک آیت آپ کے لیے آج سلیکٹ کی ہے، اور وہ آیت جو ہے اس میں کن لوگوں پر اللہ کا فضل اور رحمت ہونی ہے، وہ کیا ان کے اندر خاص خصوصیات ہیں، ان کا ذکر ہے. تو میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی کوئی صورت میں سے آیت کو سلیکٹ کروں تو اس میں سے میکسیمم ہمارے لیے رہنمائی مل سکے، ہم اپنی آخرت کو جس طریقے سے سنوار سکیں اس سے متعلق ہمارے لیے رہنمائی اس میں موجود ہوں. تو آج ہم اس کی بیسک اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم کیسے ہوں. اسلام میں داخل ہونے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد ایک انسان جب مسلمان کہلاتا ہے تو وہ کیسے خدا کے ہاں سرخرو ہوتا ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے. تو ہم اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاہم اس کا تمام فضل و رحمت صرف اسی گھر کے ساتھ خاص نہیں، یعنی جو پیچھے اللہ نے خاص عنایات کا بیان کیا ہے کہ ان کے گھر میں جو ازواج مطہرات ہیں جب وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے دین کو پھیلانے کے لیے کام کریں گی تو ان کے اوپر خاص اللہ کی عنایات ہوں گی. یہ بات یہاں پہ وضاحت سے بیان کی جا رہی تھی. اب کہا کہ یہ صرف وہیں خاص نہیں، آگے یہ کیا باتیں ہیں کہ کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، یعنی صرف یہ معاملہ نبی کے گھر تک ہی نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوشخبری اور بشارت دے رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، یعنی اسلام کو بحیثیت دین جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، چاہے وہ عورت ہے اور چاہے وہ مرد ہے، مومن ہیں، یعنی وہ ایمان رکھتے ہیں. مومن کون ہوتے ہیں؟ اصل میں جو خدا کو ماننے کے بعد آخری درجے میں اپنی رضا اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل ایمان ہیں. یعنی کہا کہ وہ مومن ہیں. تو کہا کہ وہ مومن بھی ہوں اور بندگی کرنے والے ہیں. بندگی کیا ہے؟ بندگی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس میں آپ اندر سے خدا کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، عاجزی کی انتہا پہ کھڑے ہو کے آپ خدا کو اپنا معبود مانتے ہیں اور اس کی اطاعت کے لیے ایبسلیوٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندگی ہے. تو کہا کہ بندہ بن کے رہنے کی صلاحیت جس میں ہے، بندہ بن کے رہنے کی حالت میں جو ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت کا بتایا اور کہا سچے بندگی کرنے والے ہیں اور پھر سچے ہیں. سچا انسان کون ہوتا ہے؟ جس کے قول، فعل اور ارادہ تینوں بالکل ایک ہو، یعنی وہ کہہ کچھ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے، اس کی نیت کچھ ہے اور اس کا عمل کچھ ہے. یہ سچا انسان نہیں ہوتا. سچے انسان کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہی اس کی زبان پہ ہوتی ہے، وہی اس کے عمل سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. تو بتایا سچے اور صبر کرنے والے. صبر ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ اپنی نفس کو بے چینی اور گھبراہٹ اس سے روک کر آپ جب حق اور سچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں
تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص کیفیت، خاص حالت ہے جو انسان کے بہت عظیم اور باوقار ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور پھر اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے ہیں۔ یہ جھک کے رہنا بھی یعنی قلبی حالت جس کو خشوع کہتے ہیں، جو بڑی عاجزی، جس میں آپ کے اندر محبت سے جب آپ بھر جاتے ہیں نا تو پھر وہ جھک جاتے ہیں، جیسے ٹہنی پہ بہت پھول لگ جاتے ہیں تو وہ ٹہنی جھک جاتی ہے نا، یہ اس حالت میں کہ اللہ کی محبت سے لبریز ہو کے جب آپ جھک جاتی ہیں تو اس کو کہا ہے کہ اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے۔ اس کے بعد کہا کہ خیرات کرنے والے۔ خیرات کرنے والے کیا ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے اوپر لازم اللہ نے کر دیا کہ یعنی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس سے بڑھ کے اپنی کاروباری ضرورتوں میں سے جو بچ جاتا ہے آپ اس کو نکالتے ہیں صدقات اور خیرات کے طور پر۔ پھر اس سے بھی آگے ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی خواہشوں کو کنٹرول کیا، یعنی میں یہ بھی لے سکتا ہوں، یہ بھی لے سکتا ہوں، یہ بھی لے سکتا ہوں، لیکن نہیں، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ تیسرا سٹیپ ہوگا۔ یہ سارے سٹیپس جو ہیں یہ آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں انڈائریکٹلی، کیسے؟ انسانوں کے تھرو۔ تو کہا کہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پھر کہا روزہ رکھنے والے۔ روزہ یہ جو ہے یہ ضبط نفس اور تربیت صبر کی ایک خاص ٹریننگ ہے، ایک خاص ٹریننگ پروگرام ہے۔ یعنی جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا تو پھر آپ اصل میں تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، آپ پرہیزگاری اختیار کر رہے ہوتے ہیں، آپ ضبط نفس سے اور تربیت نفس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور اصل میں روزہ تو شکر کرنے کی حالت ہے نا، تو یہ ضبط نفس، تربیت نفس، تقوی، یہ آپ کو کس حالت میں لے کے جاتا ہے؟ یہ آپ کو شکر کی حالت میں لے کے جاتا ہے۔ تو وہ روزے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، جو بھی ضبط نفس کرتا ہے، جو بھی متقی ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یہ اس کا لازمی ثمر ہے کہ پھر انسان شہوات اور فحشہ سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آتا ہے جو کہ اللہ کے ہاں مطلوب جگہ ہے، اپنے عفت و عصمت کے حوالے سے۔ اور پھر کہا کہ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے۔ جب آپ کا کسی سے مضبوط تعلق ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود آپ کے دل میں آ جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو کسی وجہ سے نہیں یاد کرتے بلکہ وہ ہمیشہ آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ اور خدا سے محبت اور خدا سے تعلق تو بہت ہی اسپیشل تعلق ہے۔ جب وہ تعلق آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ صرف نماز کے وقت یا عبادات کے وقت نہیں خدا آپ کو یاد کرتے، وہ تو آپ کے دل میں ہوتا ہے ہر وقت، اور پھر آپ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو کہا وہ اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت، بڑا اجر تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ تمام خصوصیات ہیں۔ میری بڑی ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام خصوصیات کو اٹین کرنے، اس کو اپنے پورے وجود میں شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نے